मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। हमारे यहाँ ये भी होता है, जब किसी का इंतकाल होता है तो एकदम 6 महीने तक शौक में रहते हैं, मरा क्यों भाई, ये क्यों मर गया। ये भी एक मसला है हमारे साथ, भाई यार ये तो मर समझ में नहीं आ रहा, मर कैसे गया। मैं अक्सर एक वाकया बताता हूँ। हमारे एक दोस्त थे बड़े मालदार, मैंने पहले भी ये कई बार वाकया बयान किया है। इकलौते बेटे थे अपने वालिद साहब के, बड़े खूबसूरत भी, और रहते भी कराची में बड़े पोश एरिया में, और बड़े अच्छे आलिम भी बन गए वो। पैसा भी अल्लाह ने बहुत दिया, लग्जरी लाइफ स्टाइल उनका। हम उनके साथ गाड़ी में जाते थे, गाड़ी कहीं पंचर हो गई तो हम तो खड़े होकर पंचर लगवा रहे होते हैं ना, वो नहीं लगवाते थे। वो ड्राइवर से दूसरी गाड़ी मंगवाई भी उसके हवाले की, ठीक है ना, कि ये तेरी फटीक है दूसरी गाड़ी। उनके साथ जा रहे थे, गाड़ी कहीं पंचर हो गई, कहीं रास्ते में जंगल में ना, जंगल तो नहीं जो सहरा। अब हमने कहा भाई यहाँ तो कोई है ही नहीं। उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है। ड्राइवर को फोन कर, ठक करके स्पीड में आया, दूसरी गाड़ी लेके वो ले गया। वो अब उसकी है ठीक। हम भी शहर के अंदर हैं तो कोई खादिम वादिम को बुलवा लेते हैं, लेकिन बाहर कौन बुलवाएगा। बुलवा लिया तो बड़ा लग्जरी लाइफ स्टाइल उनका। तो अचानक इंतकाल हो गया। कितने साल की उम्र में इंतकाल हुआ होगा, मेरा ख्याल है 27 या 26 साल की उम्र में, या शायद 28 साल के होंगे। कैसे इंतकाल हुआ भाई? इंतकाल भी ऐसे हुआ कि वो जामिया रशीद में उस्ताद भी थे, तो वो अपने घर आते थे तो उनको जामिया ने कहा कि हम आपको बड़ी गाड़ी देंगे, सिक्योरिटी गार्ड देंगे हम आपको, क्योंकि भारत बड़े आलिम है, ख़तरा जो भी मशहूर हो जाता है या इल्म में ज़्यादा हो तो फिर दुश्मनों का भी ख़तरा होता है। तो उनके वालिद ने कहा कि भाई सिक्योरिटी गार्ड से तो ये और नुमायाँ हो जाएंगे, किसी की तवज्जो नहीं भी होगी तो लोग कहेंगे यार इसके साथ गार्ड हैं, यकीनन कोई बड़ा आदमी होगा, तो इनको सादा हाईएस में भेजा करें, कोई किसी का शक ही ना हो कि कोई बड़ा आदमी जा रहा है। जैसे बाज़ लोग गोल्ड लेके फिर रहे होते हैं सादा शॉपर में, जिसमें दही लेके आ रहे होते हैं ना, हकीकत, ताकि किसी डाकू की तवज्जो ही ना हो। बाज़ लोग ऐसे होते हैं, फटपटी सी रखी ऐसे, एक पाइंचा शलवार का इधर एक नीचे, और लाखों रुपए का गोल्ड रखा गंदे से शॉपर में, डाकुओं के बीच में से टहलते हुए जा रहे होते हैं। डाकू उनको ज़कात दे रहे होते हैं, ले भैया उनको देख देख के ना उनके होली, ले भाई तू कुछ खा लेना। तो उनके वालिद ने कहा कि भाई हाईएस होनी चाहिए, सिंपल सादा, किसी का शक ही ना हो। उन्होंने कहा चलो भी ठीक है, जब आप कह रहे हैं आप, तो हाईएस में बैठ जाते थे कहीं पीछे, बिल्कुल ऐसी फटफटी सी गाड़ी थी। वो कराची में कुछ अय्याश लड़के थे, लैंड क्रूजर में, वो कहीं रात नाइट उन्होंने गुजारी होगी, क्या किया होगा। इतवार का दिन था, सुबह वो नशे में थे, क्या थे, वो आ रहे थे तो एक्सीडेंट किया उन्होंने, सामने से गाड़ी को हिट किया, इतनी जोर से हिट किया कि ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। तो अब देखो अजीब, यानी इतना एक सेहतमंद आदमी और इतने 1000 गज के बंगले में रहने वाला, और इतना दीन भी दुनिया भी, दोनों चीजें जमा हो जाएं तो ये तो बड़ी नेमत है ना। और वालिद साहब के इकलौते बेटे के, उस पर सारी इन्वेस्टमेंट भी की उन्होंने कि भाई मेरा बच्चा बहुत बड़ा आलिम बनेगा। जिस आलिम के पास पैसा ज्यादा होता है ना, तो अगर वो पैसा उनको गाफिल ना कर दे आखिरत से, तो मैंने देखा है जिन उलमा के पास पैसा है वो अक्सर दीन का काम ज्यादा कर लेते हैं, क्योंकि वो माशी लिहाज से बेफिक्र हो जाते हैं, फिर वो पब्लिक से डरते भी नहीं है। बेचारा मस्जिद के इमाम को तो ये डर होता है मुझे निकाल दिया तो मैं, ये भी हकीकत है ना, वो वाकई कहाँ जाएगा वो, उनको तो ये डर होता है। वो बेचारे बहुत सी बातें कमेटी के डर से खुल के कर नहीं सकते कि यार मैंने देखा है बेचारे इमामों को रोते हुए, मस्जिद कमेटी ने निकाल दिया। वो ये जो हमारे वफाकुल मदारिस की सनद है, इसकी तो ना इसकी बेस पे कहीं वीज़ा मिलता है उसको, ना कोई चपड़ासी भी नहीं लग सकता बेचारा। तो जिन उलमा के पास दौलत ज्यादा होती है, बशर्ते कि दुनिया की मोहब्बत ना आए उस दौलत के साथ, तो आम तौर पे कायदा कुल्लिया नहीं है, आम तौर पे देखा है कि वो दीन का काम ज्यादा वो बेफिक्री से करते हैं, माश से बेफिक्र हो गए। तो ये भी उनमें था कि पैसा भी था तो मुआश से बिल्कुल बेफिक्र, तो वो ज्यादा काम कर रहे हैं, मदरसे से तनख्वाह भी नहीं लेते थे बल्कि उल्टा दे रहे होते थे। तो जब उनकी मौत की खबर मुझे मिली ना, मैं तो शौक में आ गया। मैंने कहा यार ये कैसे हो गया,
اب ظاہر ہے ہم تو مسلمان ہیں, ہم سوچتے ہیں اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے, مصلحت ہے. میں بہت سوچتا رہا اللہ اس میں کیا مصلحت ہے. اب تو ان کے کام کرنے کا ٹائم شروع ہوا تھا, ان کے والد نے اتنا ان کو علم سکھایا, اب ظاہر ہے دین سے فارغ ہوئے تھے, جامعہ میں ٹیچر بنے. اب آج اگر وہ زندہ ہوتے تو وہ بہت آگے جا چکے ہوتے, بہت آگے جا چکے ہوتے. یہ ملک کے بڑے بڑے علاموں میں ان کا شاید شمار ہوتا, کیونکہ بہت بچپن سے ہی صحیح لائن پہ لگ گئے نا, ٹائم ویسٹ نہیں کرتے تھے. ہم نے نہیں کبھی دیکھا فالتو بیٹھے ہوئے ان کو. جب بھی بیٹھیں گے کوئی کام, حتیٰ کہ دوستوں کی محفل بھی ہے نا تو گپ شپ کے دوران بھی پھر وہ اپنا کام بھی نمٹاتے رہتے تھے بیٹھ کے, ٹائم ویسٹ نہیں. جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو اس وقت بھی وہ ایک دعا کی کتاب ہے, وہ اپنا معمول ایک پورا کر رہے تھے. میں اتنا پریشان ہوا, میں نے کہا یار یہ اس میں اللہ کی کیا مصلحت ہے. بچے چھوٹے چھوٹے یتیم ہو گئے ان کے. تو میرے ذہن میں ایک جواب آیا, میں نے کہا اس میں یہ اللہ نے بتایا ہے کہ کوئی بھی کسی بھی ٹائم مر سکتا ہے بھائی, ٹھیک ہے نا. جب اللہ نے کسی کو مارنا ہوگا تو ہم سے پوچھ کے نہیں مارے گا کہ بتاؤ مناسب ہے یا نہیں ہے. تو میں نے کہا اتنا قیمتی آدمی جو ہر لحاظ سے کامل, اور اس کی ضرورت ہم سے بھی زیادہ تھی زندہ رہنے کی, ہم تو وہ اس لیول کے نہیں تھے. ہم کہا یار ان کو زیادہ زندہ رہنے کی ضرورت ہے. اللہ نے جب وہ ایک دم سے, اور ان کے تو بچنے کے اسباب کے لیے ہم نے ہائی ایس کا انتظام کیا تھا نا, کہ تاکہ کوئی ٹارگٹ کلر ان کو نشانہ نہ بنائے. وہ ہائی ایس ہی ان کی موت کا سبب بنی, کیونکہ اگر وہ کوئی مضبوط گاڑی ہوتی تو شاید بھائی ریوو یا ویگو ٹائپ کی کوئی گاڑی ہوتی تو آگے اس کا بونٹ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس میں حادثے کا امکان کم ہوتا ہے. اور ہائی ایس کو اگر لینڈ کروزر یا ریوو یا ویگو جیسی گاڑی ہٹ کرے گی وہ تو کچومڑ بن جائے گی نا 2 منٹ میں. تو وہی گاڑی جو ان کی زندگی کا ذریعہ سمجھ کے ان کو دی گئی تھی, وہی گاڑی ان کی موت کا سبب بن گئی. تو ہم نے بھی اتنی موتیں دیکھی, آپ نے بھی دیکھی ہوں گی بھائی. کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ اس دنیا سے جا سکتا ہے. تو شکر ادا کرو, آپ کتنا صحت کا خیال کر لو. گورے کو جو ہم کہتے ہیں نا ان کی عمریں لمبی ہو گئی ہیں, واقعی ایسا ہے, صحت کا بہت خیال کرتے ہیں, لیکن حادثاتی موت ان کے یہاں بھی بہت ہوتی ہے. میرے تو ڈاکٹروں سے بھی رابطے ہیں نا, یورپ میں کچھ جاننے والے ڈاکٹر ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ ہم خود پریشان ہوتے ہیں بھائی اس کو ہوا کیا ہے. یعنی ایک آدمی کینسر سے بچنے کے تمام اسباب اختیار کرتا ہے, انتہائی خطرناک قسم کے کینسر میں موت ہوتی ہے اس کی. میں نے کینسر اسپیشلسٹ سے پوچھا, میں نے کہا بھائی جب کینسر سے بچنے کے تمام اسباب ایک آدمی اختیار کر رہا ہے, نہ وہ سگریٹ پی رہا ہے, نہ وہ کچھ اور کر رہا ہے, کوئی ایسا کام جو کینسر کا ذریعہ ہے, پھر کیسے ہو گیا؟ انہوں نے کہا کچھ پتہ نہیں ہوتا, ہوا سے کوئی جرثومہ اٹھ کے اندر چلا جائے. کب تک کیسے بچے گا آدمی؟ کورونا میں دیکھ لیں کتنے لوگوں نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کیا, اتنا بچایا نا کہ, لیکن کورونا پتہ نہیں کہاں سے اڑ کے ان کی ناک میں پہنچا اور مار دیا ان کو, مر بھی گئے وہ. احتیاط تو کرنی ہے, بے احتیاطی تو شریعت میں جائز نہیں ہے, لیکن ہوگا وہی جو کون چاہے گا, اللہ چاہے گا. ہمارے جسم پہ ہماری حکومت نہیں ہے. تو انہوں نے بیان میں فرمایا کہ کینسر ہوا اتنا خطرناک, ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا وہ آدمی, اس کو یقین ہو گیا کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. سب کو بلا کے معافی مانگی, توبہ کی, اور اللہ نے اچھی موت دی. تبھی تو علماء یہ کہتے ہیں, اور یہ حدیث سے استدلال کیا ہے, کہ وہ نعمت جو آپ کو اللہ سے دور کر دے وہ نعمت نہیں بلکہ عذاب ہے, اور وہ مصیبت جو آپ کو اللہ کے قریب کر دے وہ مصیبت نہیں بلکہ نعمت ہے. اب دیکھو مرنا تو سب نہیں ہے, وہ اگر اسی خوشحالی والی زندگی میں مر جاتے, مرتد ہو کے مرتے جو ان کے حالات چل رہے تھے, ٹینشن میں مرے تو توبہ کی اللہ نے توفیق دے دی. ہمارے ایک دوست نے واقعہ بتایا, یہ بڑا اوتھینٹک واقعہ ہے, کہ ایک کرسچن تھا, عیسائی تھا, اس کی جب موت کا وقت آیا نا, ادھر ہی کراچی کا بڑا تاجر تھا وہ, اس کی موت کا وقت آیا, ایمان نہیں ہے نا, تو اب دیکھو پریشانی میں بھی اس کو صحیح گائیڈنس نہیں مل رہی ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے. موت کا وقت آیا, جب ڈاکٹروں نے موت کا وقت کا مطلب ڈاکٹروں نے بتا دیا کہ آپ اب زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہو گے, تو اس نے کیا کیا, اپنی زندگی میں اپنے دوست جو تاجر تھے نا ان کو جمع کیا, اور ان کو یہ کہا کہ میرے لیے نا بہت بڑا لگژری قسم کا بنگلہ خریدو ڈیفینس میں, سمجھ رہے, میں چاہتا ہوں کہ میری موت اس بنگلے میں ہو, میرا جنازہ وہاں سے اٹھے. کیوں بھائی, اب خیریت, دنیا کی محبت کی آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ کہاں تک انسان کو لے کے جاتی ہے.
ہم تو کہہ رہے ہیں زندہ بھی ہو تو بنگلوں میں دل نہ لگاؤ, کل مر سکتے ہیں, آج مر سکتے ہیں, اور نہیں بھی مرے تو 20-30 سال کا ٹھک ٹھک کر کے تو ٹائم گزرتا ہے بھائی, اتنا ٹائم تھوڑی ہے اس میں. تو وہ کہنے لگا کہ وہ جو عیسائی تھا کہنے لگا کہ میرے ساتھ کے ٹکے ٹکے کے تاجر انہوں نے بنگلے بنا لیے, تو میں ان کو دکھانے کے لیے کہ میں تم سے کم نہیں ہوں, ایسا میری پوری جو جائیداد ہے نا اسے بیچ کے اتنا بڑا بنگلہ ہونا چاہیے, ایسا لگژری ہونا چاہیے کہ میرا جنازہ اٹھے تو یہ دو ٹکے ٹکے, اس کے الفاظ ہیں یہ, ٹکے ٹکے کے تاجر جو ہے نا, جو میرے سے بہت پیچھے اور بڑے بڑے بنگلوں میں فخر کر رہے ہیں, تو میں چاہتا ہوں میری جنازہ اٹھے ایسے بنگلے سے. چونکہ ایمان نہیں ہے, گائیڈنس نہیں ہے, اس کو پتا نہیں ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا. او بھائی تو جو اپنے تاجروں کو نیچا دکھا کے تجھے ملے گا کیا؟ مر گئے تو مرنے کے بعد تو کوئی آپ کی تعریف کرے یا کوئی آپ کی برائی کرے, آپ کی صحت پہ کیا اثر پڑے گا؟ تو شکر ادا کرو اللہ نے ہمیں اسلام دیا ہے. ٹینشن آتی ہے تو ہمیں پتہ تو چلتا ہے کس سے جا کے فریاد کرنی ہے, کس کو ہم نے منانا ہے. یہ مصیبت دینے والا کون ہے, مصیبت ہم سے دور کرنے والا کون ہے؟ جس نے مصیبت دی ہے اس نے بتایا کہ اس میں بھی تمہارا فائدہ ہے. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. دیکھو جتنی بدحالی کا شکار دنیا میں مسلمان ہے نا, اتنا بدحال دنیا میں کوئی نہیں ہے. لیکن ڈپریشن کے مریض سب سے کم آپ کو مسلمانوں میں نظر آئیں گے, سب سے کم. وجہ کیا ہے بھائی؟ اللہ ہے, اللہ ہے, کوئی دیکھ رہا ہے, کوئی خود بخود نہیں ہو رہا سب کچھ. تو جو مذہب سے جتنا قریب ہوگا نا ٹینشن سے اتنا دور ہوگا وہ. تو دنیا سے دل لگانا, دنیا میں بتاتا ہوں کہ دنیا میں سب سے پہلے جس چیز سے انسان کا دل چپکتا ہے وہ کیا ہے؟ پراپرٹی ہے. وہ پراپرٹی ہے, وہ موٹی موٹی دیواریں اور محلات ہیں جن میں انسان کا دل مائل ہوتا ہے. تو ان چیزوں کو دیکھ کے بولا کرو مٹی. جب آپ جاؤ نا کسی پوش ایریا میں, یار کیا خوبصورت لائف اسٹائل, بولو بہت اچھا ہے, لیکن میری زندگی وفا نہیں کرے گی اتنا, میرے پاس زیادہ اس چیز کو انجوائے کرنے کا ٹائم ہے نہیں. چیز بہت اچھی ہے. شوگر کے مریض کے سامنے آپ بہت خوبصورت حلوہ بنا کے رکھ دو, چمک پٹیاں لگا دو اس حلوے میں, رسگلے رکھ دو اس پہ چمک پٹیاں لگا کے, بہت خوبصورت رسگلے. تو شوگر کا مریض کیا کہے گا؟ یار یہ بہت مزے کے ہیں لیکن یہ میرے لیے ہے نہیں, کیونکہ میرا میدا اس کو ہضم نہیں کر سکتا, یا میدا ہضم کر لے گا, میری باڈی اس کو ہضم نہیں, تو میرے لیے ہے نہیں ہے. تو بھائی دنیا کتنی خوبصورت ہو, کتنی اٹریکٹیو ہو, کتنے بڑے بڑے بنگلے, کتنی بڑی بڑی عیاشی, آپ کا جسم محدود ہے. آپ نہ زیادہ کھا سکتے ہیں نہ زیادہ لائف کو انجوائے کر سکتے ہیں. آپ کی باڈی آگے جانے ہی نہیں دے گی. لوگ کہتے ہیں یورپ میں نائٹ کلب ہے, عیاشی. ابے بھائی ہفتے میں کیا روزانہ نائٹ کلب جا کے عیاشی کرے گا؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ ایک دن جب عیاشی کرے گا تو 1 مہینہ بستر پہ پڑا رہے گا. وہ جذبات ہی نہیں بنیں گے اس کے نائٹ کلب میں جانے کے لیے جو جذبات چاہیے. اتنی پاور اللہ نے کسی میں رکھی نہیں ہے. آپ بڑے ہوٹلوں میں کھانا کھاؤ کہ یار میں آج پھوڑ دوں گا, یار عیاشی کروں گا. کیا کھا کے عیاشی کر لے گا؟ 15 سے 20 نوالوں کے بعد جو پہلے لقمے میں مزہ تھا وہ 20ویں لقمے میں وہ مزہ نہیں آئے گا. کیا خیال ہے؟ ایسا ہی ہے نا. بلکہ 2-3 دن وہی کھانا کھایا نا, بکرے کی چانپیں وہاں پہ, تو اس کے بعد کہے گا بھائی تو مسور کی دال لے کر ہٹا دے یہاں سے, میرے سامنے سے سبزی لے آ جا کے. بقرعید میں ایسا ہی ہوتا ہے نا, گوشت زیادہ کھانے کے بعد سبزی کھانے کا دل کرتا ہے. تو یہ عیاشیاں بہت محدود ہیں. اور کمال کی بات یہ کہ دنیا میں جو حلال عیاشیوں پر اکتفا کرتے ہیں نا وہ بہت طویل عرصے چلتے رہتے ہیں, وہ زیادہ مزے اڑا لیتے ہیں. جو حرام کی طرف جاتے ہیں وہ وقتی طور پر تھوڑا سا مزہ لیا, اس کے بعد وہ حلال کے قابل بھی نہیں رہتے. ان کو حلال میں بھی لذت ختم ہو جاتی ہے. لذت نام ہے اس احساس کا جو آپ کی کھوپڑی محسوس کرتی ہے. وہ احساس آپ کے ہاتھ میں اللہ نے نہیں دیا. مثال کے طور پر آپ اگر یہ چاہتے ہو کہ میں بہت ہی مرغن کھانا کھاؤں اور مجھے اس میں جتنا مزہ ابھی آ رہا ہے اس کا ڈبل مزہ آئے, تو آپ نے وہ جو ویٹر تھا نا اس کو 500 روپے زیادہ دیے کہ اس میں ایسا کر لے کہ یہ ڈبل مزہ ہو جائے. کہے گا بھائی اتنا ہی آئے گا, اس سے زیادہ نہیں آئے گا. کتنا ہی مزے کا کھانا ہو, آپ اپنے دماغ کی حص تھوڑی بڑھا سکتے ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ وہ تھوڑی بڑھے گی. انسان دھوکے میں آتا ہے اپنی موجودہ حالت کو دیکھ کر, اور وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ مجھے کچھ بھی ہونے والا
نہیں ہے. آپ ہر وقت تیار رہیں, کسی کو کسی بھی ٹائم پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. فرعون اسی چکر میں آ گیا تھا. تو فرعون کے دربار میں جو ایک آدمی مسلمان ہوا نا, جس نے اپنا اسلام چھپایا ہوا تھا, اس نے فرعون کو کیا کہا ہے, یا قومی لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض, اے میری قوم دیکھو آج تمہارے پاس بادشاہت ہے, آج تم زمین میں غالب ہو. اچھا وہ یہ شو کر رہا ہے میں تمہارا ہی میں صحیح ہوں, لیکن موسیٰ کی بات کو تھوڑا سا غور کر لو, یعنی اتنا بھی رد نہ کرو کہ بس جو موسیٰ کا بس سننا ہی نہیں ہے, سن تو لو نا ایک دفعہ, سن تو لو کیا کہہ رہے ہیں. تو وہ ایک حکمت کے ساتھ تبلیغ کر رہا ہے نا. اگر وہ یہ شو کر دے میں تو موسیٰ پر ایمان لے آیا, پھر تو کوئی بات سنے گا ہی نہیں. تو وہ یہ شو نہیں کر رہا کہ میں موسیٰ پہ ایمان لایا ہوں, وہ کہہ رہا ہے بھائی ہم کو یہ چاہیے کہ ہم غور کر لیں کہ موسیٰ کی بات کو سیریس لے کے ایک دفعہ غور کریں, اگر اس کے بعد غلط لگتی ہے تو ریجیکٹ کر دیں. لیکن یہ جو کہہ رہا ہوں سننا ہی نہیں ہے. تو فرعون کو, حامان کو دنیا کی ظاہری حالت دیکھ کر یہ خیال گزرا کہ ہم ہمیشہ اسی طرح رہیں گے. جوان آدمی یہ سمجھتا ہے میں ہمیشہ اسی طرح رہوں گا, خوبصورت یہ سمجھتا ہے میں ہمیشہ ایسا ہی رہوں گا, دولت مند سمجھتا ہے میں ہمیشہ ایسے ہی رہوں گا. بھائی یہ تھوڑے دن میں ٹائم ختم, اور جب آپ کا ٹائم آئے گا نا, پڑے ہوئے ہوگے بستر پہ اور قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہوگے, تو آپ کو اور مجھے عبرت ہوگی, لیکن ہمیں دیکھ کے دوسرے کو پھر بھی عبرت نہیں ہوگی. سمجھ رہے ہیں؟ ہمیں تو عبرت ہو جائے گی یار ہم کیا کرتے رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, جہاں تو کہیں اور رہے ہیں, تیاری ہم نے کہیں اور کے لیے کی. نظر سوئے دنیا قدم سوئے مرقد, کہاں جا رہا ہے کدھر دیکھتا ہے. قدم ہے قبرستان کی طرف, دل لگا رہا ہے بحریہ ٹاؤن کے پلاٹوں میں. ابے بحریہ کے قبرستان میں ہی دل لگا لے تو, کیوں وہ تو یقینی ہے نا, بحریہ ٹاؤن جو بھی جائے گا بالآخر وہاں کے قبرستان میں تو جائے گا, تو وہاں کا کی طرف توجہ ہی نہیں ہے. تو شاعر نے کہا ہے مرقد کہتے ہیں قبر کو, نظر سوئے دنیا قدم سوئے مرقد. تیری نظر دنیا کی طرف ہے, چل کے کہاں جا رہا ہے قبر کی طرف, کہاں جا رہا ہے کدھر دیکھ رہا ہے. ایک آدمی کے سامنے گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہو اور وہ پیچھے دیکھ کے جا رہا ہو, تو اگلا کہے گا بھائی جدھر کو جا رہا ہے دیکھ بھی تو ادھر ہی کو نا, یا تو ادھر ہی جانا شروع کر دے جہاں کو تو جا رہا ہے. دیکھ پیچھے رہا ہے بلڈنگوں کی طرف نا, خوبصورت بلڈنگ ہے یار زبردست, اور ادھر کو چلتا ہوا جا رہا ہے, آگے گٹر کھلا ہوا ہے. کہہ رہے یار لوگ کہہ رہے ہیں بھائی گٹر دیکھ, کہہ رہے ہیں گٹر وٹر یہ مولوی دقیانوس قسم کے لوگوں کی باتیں, آگے گٹر کھلا ہوا ہے ڈھکن کھلا ہوا ہے ادھر گرے گا, یہ پرانے. دیکھ کیا لگژری اسٹائل ہے بحریہ ٹاؤن کا یار, وہ دیکھ کیا خوبصورت بلڈنگ, ابے وہ دیکھ یار گاڑی دیکھ, وہ دیکھ بنگلہ دیکھ. تو بھائی تو پھر جا بھی ادھر ہی کو, اپنا رخ چینج کر لے. جب وہ رخ چینج کرنا آپ کے بس میں نہیں ہے, تو جدھر جا رہے ہو نا, جب بھی کوئی کہے نا وہ پیچھے مڑ کے دیکھ بحریہ ٹاؤن, بولے آگے گٹر ہے, اتنا دیکھ کہ آگے وہ افورڈ کر سکے. تو جب بھی آئے نا کہ یار یہ بنگلے یہ گاڑیاں, ابے آگے قبر ہے, ٹھیک ہے نا, جا کہاں رہا ہوں. کوئی 40 سال کا ہو گیا, 50 سال کا, 15 سال رہ گئے, 10 سال رہ گئے, اور یہ بھی نہیں پتا ہے. گٹر میں تو پتا ہوتا ہے 3 فٹ کے بعد جا کے گروں گا, حقیقت ہے, تھوڑا احتیاط کرتا ہے, چلو جب قریب پہنچیں گے تو دیکھ لیں گے, لیکن وہاں تو پہلے سے ہی دیکھ رہا ہوتا ہے. تو قبر کا بھائی کچھ نہیں پتا کہ 10 سال لگیں گے, 20 سال لگیں گے, 15 سال لگیں گے, یا کل انا للہ ہو جائے, کچھ پتا. ابھی آج جنازہ آیا دولہا کا, ولیمہ تھا, ایک رات زوجہ کے ساتھ گزاری, ولیمہ جس دن تھا ہارٹ اٹیک سے انتقال ہو گیا. تو کتنا یہ ہوتا ہے. اور یہ تو پھر بھی ایک رات گزاری, میں ایسے دولہا کو جانتا ہوں, ہمارے جاننے والے تھے, دولہا بیوٹی پارلر جا رہا تھا, جس دن نکاح تھا نا اس کا, بارات بیٹھی ہوئی ہے شادی میں, اور وہ بیوٹی پارلر جا رہا ہے بائک پہ اپنے دوست کے ساتھ, کسی کراچی میں یہ پیٹرول پمپ کے قریب نا, یہ جو نازم آباد پیٹرول پمپ نہیں ہے, یہاں کیا ہوا ہے کہ ایک بائک سلپ ہوئی ہے, پیچھے مزدہ والا سر کچل کے چلا گیا. کیا گزری ہوگی والدین پر, یار ہمارا بیٹا آج اس کی شادی ہو رہی ہے, دولہا بنا ہوا ہے, دلہن پہ کیا گزری ہوگی, وہ اس کی پچکا ہوا سر آ رہا ہے. تو یہ سب اللہ بچائے ہم سب کو عافیت میں رہا, اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے, لیکن یہ سب دنیا میں ہو رہا ہے, اس لیے دل لگانے کا کوئی آپشن ہے ہی نہیں ہمارے پاس. کام سارے کرو, دل نہ لگاؤ. اسلام آپ کو کام سے منع تھوڑی کرتا ہے. بھائی کیوں ٹینشن کیوں لے رہے ہو بھائی, ہو بھی سکتی ہے شادی, ہو سکتا ہے جس دن طے ہو اس سے پہلے انا للہ ہو جائے. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ جس دن میری شادی ہو, ہمارے حضرت کی, تو فرمایا کہ میں جب جوان آدمی کی شادی ہوتی ہے تو اس کو خوش ہونا تو چاہیے نا اس دن. آج کل کچھ لوگ ہو رہے ہیں, کچھ نہیں ہو رہے, وہ مجھے نہیں پتا, لیکن ہونا چاہیے ایکچولی اس کو اس دن بہت زیادہ. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خوش ہوتا ہے, تو وہ کچھ لوگ کہیں گے ہم تو خوش نہیں تھے, تو وہ ان کا مسئلہ ہے. تو ویسے نارملی انسان کو خوش ہونا چاہیے. تو حضرت نے فرمایا کہ میری جب شادی ہوئی نا,
اور جو نظر کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں، جو پاک دامن لوگ ہیں، ان کو نکاح میں لذت بھی اللہ نے زیادہ رکھی ہوتی ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں جب گھر والوں کے پاس جانے لگا تو میں نے دل میں سوچا کہ اگر اس وقت موت کا فرشتہ آئے اور کہ چل بھائی آخرت کے لیے، تو تیرے دل پہ کیا گزرے گی؟ ہے بھائی، آدمی اصولی طور پر شاید ہم جیسے نالائق ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ 3-4 دن تو مہلت دے دے، اتنے عرصے کے بعد پہلی دفعہ شادی ہو رہی ہے۔ طارق مسعود صاحب ہوتے تو چلو کوئی مسئلہ نہیں تھا، کئی دفعہ ہو چکی تھی پہلے بھی، ارادہ بھی ایک کا ہو، حضرت کا تو ایک ہی کا ارادہ تھا، ایک ہی کی انہوں نے، وہ تو دوسری کے، وہ تو کہتے تھے یہ جس نے کوئی غم نہ ہو، جیسے کہتے ہیں نا بکری پال لے، تو کیا حالت ہوگی۔ اور پاک دامن، اور ہمارے حضرت کی صحت بھی بڑی زبردست تھی۔ میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی لدھیانہ کے، پنجاب کے تھے، سب سنوبر کے تنے جیسا ان کا قد تھا ماشاءاللہ، بہت زبردست صحت حضرت کے۔ جب بھی کئی واقعات ہیں حضرت کے، جب بھی تو نہیں کہہ سکتا، واقعات ہیں انوار الرشید میں جو ان کی کتاب ہے اس میں لکھے ہوئے ہیں کہ کلائیاں توڑی ہیں پھڈوں کے دوران، ٹھیک ہے نا، پہلوانوں کی کلائیاں توڑی ہیں، تھے دبلے پتلے تو، لیکن جب ان کی لڑائیاں ہوئی ہیں نا پھڈوں کے دوران، پہلوان کی کلائیاں توڑی ہیں، 2-3 پہلوانوں کی، کسی کی کلائی توڑ دی، کسی کا سیٹنگ آؤٹ ہو گئی، بھاگ گئے، وہ بہت زبردست فائٹ کرنا جانتے تھے، بڑی خاندانی صحت رکھی ہوئی تھی۔ تو صحت مند آدمی وہ تو ظاہر ہے اور زیادہ اس کو نکاح میں رغبت ہوتی ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں میں نے اپنا محاسبہ کیا، وہ ہر وقت نا اپنے آپ کو چیک کرتے تھے یہ بڑے لوگ کہ ہم آخرت سے غافل تو نہیں ہو رہے کہیں، یعنی ہر وقت چیک کہ دنیا کی نعمتیں تو ساری رکھنی ہیں لیکن آخرت کو ہمیشہ دنیا پہ ترجیح، بھائی تیار ہر وقت موت کے لیے۔ تو میں اور آپ ہوتے ہم کہتے ہیں اللہ 6 مہینے کی مہلت دے دے، 10 مہینے کی مہلت دے دے، ہمارے تو آگے بھی بڑے پلان ہیں نا، یا اللہ ابھی تو میری شادی ہوئی ہے، ابھی تو میں مفتی صاحب کے بیان سننا میں نے شروع کیے ہیں، ابھی تو بیگم کا ذہن بنانا ہے دوسری کے لیے، پھر تیسری کے لیے، پھر چوتھی کے لیے، پھر جب 4 ہو جائیں گے پھر بچے ہوں گے، پھر بیٹیاں ہوں گی، پھر بیٹیاں بڑی ہوں گی، پھر بیٹیوں کی شادیاں ہوں گی، پھر بیٹے اسٹیبل ہو جائیں گے، پھر میں ان کے لیے پراپرٹی بنانے کی سوچوں گا، پھر میں ان کے لیے اتنے مکان بناؤں گا، پھر میں مکان بنا کے پھر جب سب کو نام کر کے پراپرٹی تقسیم کر کے پھر میں آخر میں حج پہ جاؤں گا، پھر میں حج سے آنے کے بعد قضائے عمری بھی میں نے کرنی ہے، 40 سال سے میں نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی ہے، وہ قضائے عمری میری کمپلیٹ ہو جائے، اس کے کمپلیٹ ہونے کے بعد بھی سوچ رہا ہوتا ہے ابھی مرنا مناسب رہے گا کہ نہیں رہے گا، وہ 2-3 کوئی چیزیں رہ تو نہیں گئی ہیں، ابھی بھی سوچ رہا ہوتا ہے کہ ابھی مناسب ہے کہ نہیں۔ تو بچے بھی ہو گئے، بچوں کی شادیاں بھی ہو گئیں، سارے کام دھندوں سے فارغ ہو کر پھر 4 مہینے بھی تبلیغ میں بہت عرصے سے سوچا، جو نیک لوگوں کی بات کر رہا ہوں، جو برے لوگ ہیں وہ تو کہتے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں دنیا سے جاؤں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، جو نیک ہے پرہیزگار ہیں ان کی بات۔ پھر آخر میں یار ہم 4 مہینے بھی تبلیغ میں ہم نے کب سے سوچا ہوا تھا، جب سب کاموں سے فارغ ہوں گے تو حج کیا، پھر 4 مہینے کے لیے تبلیغ میں جا کے فارغ ہو کر آئے، پھر اے اللہ پھر اگر فرشتہ آ جائے تو مجھے شاید کوئی اعتراض نہ ہو۔ یہ بہت نیک آدمی کی بات کر رہا ہوں، تھوڑا سا بھی ہوگا کہہ کے پھر بھی نہیں، صحیح ہے نا، پھر بھی نہیں۔ تو ہم میں سے ہر شخص نے یہی پلان کیا ہوا ہے، 4 کا شاید نہیں کیا ہوا لیکن ایک میں ہی کہ بچے ہوں گے، پھر بیٹیوں کی شادی ہو جائیں گی، پھر حالانکہ بچے بھی ایک آدھ ہو رہے ہیں، کیا پلان کرنا ہے یار ان 2 بچوں کے لیے، تو نے چھوڑ دے ان کو یار، چھوڑ دے ان کو، خود ہی پل جائیں گے، پلان کرنے کے لیے بچے تو ہو یار، مزہ تو آئے یار، 25-30 بچے ہیں، آدمی پلاننگ کر رہا ہے یار، یہ والا کوئی تبلیغ میں بھیج دو، اس کو انجینئر بنا دو، اس کو آرمی میں بھیج دو، مزہ بھی آتا ہے پلان کرتے ہوئے۔ آپ کہو گے اتنے وسائل کہاں سے آئیں گے، ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا، اللہ نے چاہا تو پلان کرنے کا مزہ بھی جب آتا ہے جب آپ کے پاس ہول سیل کے حساب سے اولاد ہو۔ پھر آدمی سوچتا ہے اس کو رکشے پہ لگا دے، اس کو WR ایک کنڈکٹر WR کا بھی گھر میں ہونا چاہیے، اس کو ڈاکٹر بناؤں گا، اس کو میں سائنٹسٹ بناؤں گا، اس کو میں فوج میں کمیشن آفیسر بھیجوں گا، اس کو میں تاجر بناؤں گا۔ پلان کرنے میں مزہ آتا ہے۔ ایک آدھ بچہ ہے تو نے جو بننا ہے نا بن کے بتا دینا مجھے کیا بن، خود ہی اطلاع دے دینا، وہ پلان نہیں ہوتا۔ خیر، تو ہمارے حضرت کا کیا سوچ، فرماتے ہیں میرا نکاح ہوا، میری رخصتی ہو گئی، تو میں سوچ رہا ہوں کہ اگر اس موقع پر موت کا فرشتہ آئے تو مجھے دھچکا تو نہیں لگے گا کہ یار تھوڑا ٹائم مانگ لوں۔ حضرت فرمایا الحمدللہ، میں بار بار دل کو ٹٹولا، میں نے کہا نہیں، مجھے مرنے میں کوئی غم نہیں، کوئی غم انشاءاللہ نہیں ہوگا، صحیح ہے نا۔ یہ شریعت ہم سے یہ چاہتی ہے، شریعت ہم سے یہ چاہتی ہے، تو ہم لوگ اس پہ ہیں نہیں۔ تو یہ بن جائے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے زندگی
خوشی میں. وہ میں موسیقی کی بات پھر اگلے بیان میں کروں گا انشاءاللہ, کہ جو کہتے ہیں نا موسیقی یہ لائف میں بورنگ, وہ جو ہمارے کزن کا میں بتا رہا تھا نا یہی بورنگ لائف, تو بات یہ ہے کہ جس لائف کو آپ بورنگ سمجھ رہے ہو نا, خوشیاں اسی میں ہیں. اور جس لائف کو آپ سمجھ رہے ہو نا انٹرٹینمنٹ, وہ ایسے انٹرٹینمنٹ ہے جیسے چرسی کو, ہیروئن کو چرس پیتے ہوئے مزہ آتا ہے, بس وہ چرس کے دوران ہی آتا ہے, اس کے بعد پھر ختم, پھر وہ زیادہ ڈپریشن میں جاتا ہے. چرسی آپ کو پتا ہے جو لوگ چائے نہیں پیتے ان کو غصہ کم آتا ہے, چائے پینے والوں کو زیادہ. میں بھی پیتا ہوں چائے, عادت پڑی ہوئی ہے, لیکن کوئی بہت زیادہ یعنی بہت زیادہ فرق نہیں ہے. چائے تو سب سے کم درجے کا ہے نا کیفین, نہ پیو تو اچھا ہے, پی رہے ہو تو میں نے 2-3 ڈاکٹروں سے کہا, انہوں نے کہا یار سٹا نہیں لگا رہے, چرس نہیں پی رہے, تو چلو یار اتنا مارکیٹ میں چلتا ہے. اور مجھے چائے کی عادت لوگوں نے ڈالی ہے, میں نے چھوڑ دی تھی 1 سال چائے چھوڑ دی تھی, فضول چیز ہے کیا کرنا ہے پی کے, بہت ہنسی خوشی زندگی گزر رہی تھی. پھر وہ لوگوں نے پلا کے نا, ہمارے KPK کے لوگ سخی اتنے ہیں کہ اگر چائے نہیں پیو نا تو پھر یہ دمبا کھلاتے ہیں, پیٹ بھرا ہوا ہے نہیں کھا سکتا دمبا بھائی, کہہ رہے ہیں پھر کولڈ ڈرنک پلاتے ہیں, کہہ رہے ہیں ہمارے یہاں مہمان آیا, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ خالی پیٹ چلا ہے, تیرا باپ بھی کھائے گا, حقیقت ہے. ہمارے مہمان آئے یار خالی پیٹ چلا جائے, ابے بھائی میں اس کا بھی تو مہمان تھا, ادھر میں دمبا چربی میں کھا کے آیا ہوا ہوں, وہاں میں نے کولڈ ڈرنک بھی پی لی, لسی بھی پی لی, بھائی میں پھٹ پھٹا کے مر جاؤں گا. کہہ رہے ہیں ہمارے, ہم لوگ سوچیں اپنے بچوں کو کیا بتائیں گے یار, ہمارے مہمان آئے, اور یہ تو غیرت کا مسئلہ ہے. تو چائے سب سے کیا ہے, ہلکی چیز. ہم کہتے ہیں بھائی تو چائے بنا کے لے آیا, ورنہ کولڈ ڈرنک تو اس سے زیادہ خطرناک ہے, لسی کی جگہ نہیں ہے پیٹ میں. تو مجبوراً پھر لوگ بھی ایسے ہی ہیں, تو یعنی جو پنجاب میں جاؤ تو ہر جگہ, پھر ہم نے کہا یار یہ اس سے پاکستان میں بچنا ہم میرے جیسے آدمی کے لیے ممکن نہیں ہے, پی لے, ٹھیک ہے نا, کیا وجہ. لیکن حقیقت بتاؤں, میں نے جب 1 سال چائے چھوڑی رکھی تھی نا, تو مجھے ہو گیا تھا کہ جو میرے اندر, ہر آدمی میں کچھ نہ کچھ غصہ تو ہوتا ہے نا, وہ بھی ختم ہو گیا تھا. یعنی غصے والی بات پہ بھی نہیں آ رہا تھا. وجہ کیا ہے کہ چائے بھی آپ کو ریلیکس کرتی ہے نا, تو جب آپ کو ریلیکس کرتی ہے تو پھر آپ اس کے عادی ہو جاتے ہیں, پھر آپ کو کوانٹٹی بڑھانی پڑتی ہے. تو یہ ہر چیز میں ایسا ہی ہے, بڑھاتے, لیکن وہ چونکہ بہت کم درجے کا نشہ ہے, وہ بہت زیادہ پیتے رہو تو جا کے ہوتا ہے, اور اس سے چھوڑنا بھی کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. 3-4 دن تک, 8-10 دن تک اثر ہوگا, پھر نارمل ہو جاؤ گے. لیکن جو زیادہ نشے کی چیزیں ہیں نا, وہ بڑی ڈینجرس ہوتی ہیں. اس میں چرسی, ہیروئن زیادہ ڈپریشن میں ہوتے ہیں, حالانکہ وہ ڈپریشن ختم کرنے کے لیے پی رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے نا. ابے بھائی تو ڈپریشن, ایک ہمارے محلے میں ایک بندہ تھا, وہ سگریٹ پیتے تھے, وہ 55-60 سال ان کی عمر, ان کے پھیپڑوں میں بلغم بہت پیدا ہوتا تھا, ٹی بی ہو گئی ان کو, وہ سگریٹ پیتے تھے تو بلغم نکلتا. ڈاکٹر کہہ رہے ہیں یہ سگریٹ چھوڑ دے. وہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب جب سے سگریٹ پیتا ہوں تو بلغم اکھڑتا ہے. اب جب نہیں پیتے تو وہ اور تکلیف ہوتی تھی. ڈاکٹر نے کہا یہ پیدا سگریٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے, جب پینا چھوڑ دو گے تھوڑے دن تکلیف ہوگی, یہ پیدا ہونا ہی ختم. لیکن سگریٹ پینے والے کی کھوپڑی میں یہ بات نہیں آتی, وہ سمجھتا ہے سگریٹ پی کے میں ریلیکس ہو جاتا ہوں. ابے بھائی جو سگریٹ نہیں پیتا وہ پیے بغیر ریلیکس ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. جو تیری کنڈیشن سگریٹ پینے کے بعد بنتی ہے نا, تجھے خوشی محسوس ہوتی ہے, وہ جو اس کو سگریٹ کی عادت نہ ہو, وہ سگریٹ کے بغیر وہ خوشی محسوس کرتا ہے. تو موسیقی اور یہ انٹرٹینمنٹ کا بھی یہی ہے کہ جو ان چیزوں کے عادی ہو گئے, ان کو خوشی کے لیے یہ چیزیں چاہیے, نہیں ملیں گی تو ٹینشن میں جاتے ہیں. اور جو ان چیزوں کے عادی نہیں ہے, وہ یہ چیزیں سنے بغیر وہ مزے میں ہوتے ہیں, جو آپ کو موسیقی سن کے مزہ آ رہا ہوتا ہے. یہ بات کھوپڑی میں لوگوں کی آ نہیں رہی ہے. تو یہ پھر کبھی کسی اور موقع پر انشاءاللہ اس پر میں تفصیلی بات کروں گا. اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس دنیا کو مسافر خانہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. تو یہ بڑی مزے کی لائف ہو جائے گی, آپ کی گناہ بھی چھوٹ جائیں گے. پھر پیسہ تو کمانے سے منع بھی نہیں کیا, پھر آپ کو 1000 گز کا بنگلہ مل جائے, ٹھیک ہے یار انجوائے کرو, نہیں ملے ٹھیک ہے, گاڑی مل گئی ٹھیک ہے, نہیں تو ڈبلیو 11.